बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वो आर्मी ऑफिसर उस दिन भी क्लास में ताखिर से पहुंचा। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुआ, इंस्ट्रक्टर ने एक नज़र दीवार पर लगी हुई घड़ी पर डाली। उस ऑफिसर को घूर के देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। क्लास खत्म होने के बाद पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर ने उस गैर मुल्की ऑफिसर से पूछा, तुम आज भी देर से आए हो, क्या बात है? तुम्हें सुबह उठने में कोई दुश्वारी है? उसने कहा, ऐसा भी है, लेकिन मुझे इस ट्रेनिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर ने हैरत से पूछा, अरे लेकिन ये तो बहुत अहम ट्रेनिंग है। उसने कहा, तुम्हें ये ट्रेनिंग इसलिए अहम लग रही है क्योंकि तुम भारत के साथ हालत जंग में रहते हो। हमें कौन सा किसी से जंग करनी है? पाकिस्तानी ऑफिसर ने हैरत से कहा, लेकिन जंग बताकर तो नहीं होती। अगर वाकई तुम्हारे मुल्क की किसी और मुल्क के साथ जंग छिड़ गई तो क्या होगा? उसने हंसते हुए कहा, पाकिस्तान है ना। बाय द वे, इस जो हमने आपको स्टोरी सुनाई है, इसमें जो गैर मुल्की ऑफिसर है उनका ताल्लुक सऊदी अरेबिया से नहीं है। हाँ, पाकिस्तान और आर्मी के ऑफिसर की जो हमने आपको बात बताई वो दुरुस्त है। लेकिन मुस्लिम दुनिया में उमूमी तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि चूंकि पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड में वाहिद न्यूक्लियर पावर है और उसके पास इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे मजबूत और सबसे वेल ट्रेंड आर्मी है, इसलिए, और एयरफोर्स और नेवी, इसलिए बहुत सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी स्ट्रीट पे, एटलीस्ट उनकी स्ट्रीट्स में, किसी हद तक उनकी फोर्सेस में भी ये तासुर तो है कि वो अपनी डिफेंस नीड्स के लिए पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि जो आज मुआहिदा हुआ है ये ज़रूर एक बहुत यूनिक वाक़या है, लेकिन ये उस सेंटिमेंट को ज़रूर स्पेल आउट करता है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड की स्ट्रीट पर या कुछ हद तक उनके जो दिफाई सर्कल्स हैं उसमें पाया जाता है। तो आपने ख़बर तो सुनी ली होगी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहिदे की। देखिए, दिफाई मुआहिदे बहुत से ममालिक के दरमियान होते हैं, पाकिस्तान के भी बहुत से ममालिक से दिफाई मुआहिदे हैं, लेकिन ये दिफाई मुआहिदा उस नौयत का नहीं है, ये उससे बहुत आगे का है। ये एक बहुत यूनिक किस्म का ये मुआहिदा है। पहले हम आपको इस मुआहिदे के जो चीदा चीदा पॉइंट्स हैं वो बता देते हैं, और फिर उसके बाद हम इसकी अहमियत आपको बताएंगे, पस मंज़र बताएंगे, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपसे शेयर करें कि असल में इसका मतलब क्या है खत्ते की सियासत पर और जो बैनुल-अक़वामी सियासत है उस पर। तो ये जो मुआहिदा है ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से, इसमें दोनों ममालिक के मुश्तरका दिफाई ताउन को मजबूत बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया गया है। अब देखिए, दो ममालिक के दरमियान डिफेंस के जो मुआहिदे होते हैं उसमें बहुत सी उसकी कई जहतें हैं। सबसे पहले तो दोनों मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, और पाकिस्तान कई ममालिक के साथ इस तरह के उसके हैं अरेंजमेंट्स के वो ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद इक्विपमेंट, दिफाई जो सामान है पाकिस्तान ज़ाहिर प्रोडक्शन करता है, तो वो बहुत से ममालिक के दरमियान वो होते हैं। ममालिक एक दूसरे से असलहा ख़रीदते हैं, असलहा बेचने का, असलहा ख़रीदने का, ये भी दिफाई माहिदों का हिस्सा है। ट्रेनिंग जो है वो भी दिफाई माहिदों का हिस्सा है। ये जो है इस तरह का मुआहिदा कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा, ये बहुत यूनिक है। और इसकी क्यों अहमियत इतनी ज़्यादा है ये हम आपको थोड़ी देर में बता दें, और हम आपको इसकी एक मिसाल भी देंगे कि दुनिया में एक दफ़ा ऐसा जब हुआ हालिया दिनों में, हालिया तारीख की मैं अगर आपसे बात करूं, उससे पहले तो जाहिर है जब पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम हुई थी उसमें ऐसा बहुत दफ़ा उसमें ऐसा हुआ कि मुआहिदा ना भी हो तो एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर हमला, अपने ऊपर हमला तस्वुर किया। लेकिन बाकायदा मुआहिदे के तहत एक मुल्क पर हमला, बाकी ममालिक पर हमला कैसे तस्वुर हुआ और उसके क्या नताइज निकले, हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बिल्कुल हालिया तारीख में आप में से बहुत से लोगों के वो मुशाहिदे में भी वो बात होगी। एनीवे, तो चलते हैं इस पर। जॉइंट डेटरेंस, ये मुआहिदा इलाकाई और आलमी सतह पर अमन सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका रोकथाम की सलाहियतों को बढ़ाने पर मरकूज होगा। दिफाई जिम्मेदारी, मुआहिदा वाज़ेह करता है कि दोनों ममालिक पर किसी भी किस्म की जहरियत को दोनों के खिलाफ हमला समझा जाएगा जिससे मुश्तरका जवाबी कार्रवाई की बुनियाद पड़ सकती है। देखिए, ये सबसे अहम नुक्ता है इसका, जैसा कि मैंने कहा कि ये बाकी मुआहिदों से इसको मुख्तलिफ बनाता है। दिफाई शोबों में तोसी, ये तो इस तरह के दो मुआहिदे जो होते हैं, दिफाई शोबों में ताउन की तमाम जहतों को फ़रोग़ दिया जाएगा बशमूल फ़ौजी तरबियत,
ہتھیاروں کی منتقلی اور مشترکہ مشقیں. یہ تو ہم نے آپ کو شروع میں ہی جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس طرح کے جو اگریمنٹس ہیں، اس طرح کے جو ارینجمنٹس ہیں، وہ ممالک کے درمیان عام طور پر ہوتے ہیں. پاکستان کے کئی کنٹریز سے اس طرح کے اگریمنٹس ہیں. اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس کے پس منظر پہ جو کہ اس معاہدے میں بھی ہے کچھ اس کی بات کر لیں. دیکھیں، دونوں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. بہت قریبی، بہت گہرے تعلقات ہیں، اور ایک دوسرے کے اس طرح کے دوست کے جیسے اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ انڈیڈ والی بات ہے. تو ظاہر ہے پاکستان نے اس سے پہلے بھی سعودی عربیہ کی جو دفاعی ضروریات ہیں ان میں پاکستان کام آیا ہے. 1969 میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ یمن سے کچھ لوگوں نے آ کر سعودی عربیہ میں جو ہے وہ کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا. اس کے بعد پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس وہاں موجود تھے ٹریننگ کے لیے، انہوں نے وہاں پہ ہیلپ کی اور وہ قبضہ چھڑایا. تو ظاہر ہے اس کا تاریخی پس منظر بھی ہے. لیکن ظاہر ہے بدلے میں سعودی عربیہ نے بھی بہت کیا ہے پاکستان کے لیے. جب پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے اس وقت پاکستان پر پابندیاں لگ گئی تھیں، تو سعودی عربیہ نے ڈیفرڈ پیمنٹس پر پاکستان کو آئل دیا. اس کے علاوہ بھی جب کبھی بھی پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے تو سعودی عربیہ پاکستان کی مدد کرتا ہے. تو یہ تو ہو گیا اس کا تاریخی پس منظر. اب یہ معاہدہ ہوا کیوں؟ ظاہر ہے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جیسا میں نے خود کہا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان اس طرح کے تعلقات، قریبی تعلقات، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو بہت اس کا پس منظر ہے. اس وقت فیکٹر نمبر 1، پاکستان نے جس طرح مئی میں بھارت کے ساتھ ہونے والی جنگ میں پرفارم کیا، جس طرح سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، بھارت کے جو عزائم تھے، بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ بس واک اوور ہوگا، اور پاکستان نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے بالکل نی جرک ریئیکشن نہیں دکھایا. پاکستان نے ان کو موقع دیا کہ وہ اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں، کوئی صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں. لیکن ظاہر ہے بھارت کسی اور ہی نشے میں تھا. تو ظاہر ہے وہاں پاکستان نے اسٹیبلش کر دیا، اسرٹ کیا پاکستان نے اور اسٹیبلش کیا، اور بھارت کو بالکل اس کی جگہ پہ واپس کر دیا. تو پاکستان نے خود کو، اگر کسی کے ذہن میں کوئی ابہام تھا، کوئی ڈاؤٹس تھے، کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور تواتر سے ایسے واقعات ہوئے تھے. ظاہر ہے 1971 کے بعد سے چل رہا تھا معاملہ کہ پاکستانی فوج جو ہے اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکی. 1971 میں ملک ٹوٹ گیا. اس کے بعد لوگ سیاچن کی بھی بات کرتے ہیں، اس کے بعد کارگل کی بھی بات ہوتی ہے. وہاں سے بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک ریٹریٹ ہوئی. سیاچن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ قبضہ ہو گیا. اس کے بعد تواتر سے اس طرح کے واقعات ہوئے، تو جس سے یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کچھ ڈاؤٹس لوگ کریٹ کرتے تھے. لیکن جو یہ مئی میں جو جنگ ہوئی، اٹ کلیئرڈ آل دا ڈاؤٹس فار آل انٹینٹس اینڈ پرپسز، کہ اس نے سب کو جو ہے وہ سارے ڈاؤٹس ختم. تو پاکستان بہت ایک اسٹیبلش ہو گیا اس طرح کی پاور کے طور پہ کہ وہ اپنا دفاع بہت اچھے انداز سے اپنے سے 5-6-7 گنا بڑے ملک سے کر سکتا ہے. تو یہ تو چیز اسٹیبلش ہو گئی. دوسری بات، ابھی جو اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا، دیٹ واز اے ویک اپ کال. وہ ایک بہت جسے کہنا چاہیے کہ ایک جھنجھوڑ دینے والی وہ ایک ڈیولپمنٹ تھی. ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا ہوگا کیونکہ وہ تو ابھی بہت ریسنٹ ہے. اس کی جو اس طرح اس نوعیت کی گفتگو ہے وہ ایک دن، 2 دن، ایک ہفتے میں نہیں ہوتی. اس کے خد و خال، اس کی صورت گری بہت پہلے سے ہو رہی ہوگی. لیکن جسے کہنا چاہیے کہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ جو اسرائیل کا حملہ تھا قطر پہ وہ بنا. وہ دیٹ پرووڈ ٹو بی دا موسٹ کانسیکوینشل انسیڈنٹ، جو کہ ایونٹ جو ہوا، جس کے سبب اگر اس پہ کچھ سوچ و بچار چل بھی رہی تھی، اگر کوئی ifs and buts ہو رہے تھے کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو اس نے جو ہے تمام شکوک و شبہات کو اس نے بالکل پس پشت ڈال دیا، اور بالکل یہ واضح نظر آنے لگا کہ اس طرح کا معاہدہ ہونا چاہیے. دیکھیں، سعودی عربیہ سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سعودی عرب کا یہ آفیشیل ورژن بھی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ کیا یہ اس کا مطلب آپ نیوکلیئر، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، انہوں نے کہا ہر فیلڈ میں دس از مانیومنٹل، دس از سو سگنیفیکنٹ. یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ دیکھیے آپ جانتے ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بہت باشعور، بہت باخبر ہے. نیوکلیئر بہت سینسٹیو معاملہ ہے. نیوکلیئر کا جو ایشو ہے وہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے.
تو دنیا اس کے معاملے میں بہت سینسٹیو رہتی ہے. ایران کے معاملہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے پوری دنیا اس معاملے پہ یکجا ہو جاتی ہے. ایون جو ایران کی حمایت بھی کرتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں باقی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہاں ایران کو نیوکلیر پاور نہیں بننا چاہیے، اس پہ وہ بھی آمادہ ہو جاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیوکلیر والا جو معاملہ ہے وہ کتنا اہم ہے. اس لیے پاکستان چونکہ ایک نیوکلیر پاور ہے، ڈکلیئرڈ نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. بعض ممالک اپنی پالیسی اس طرح کی رکھتے ہیں کہ ایمبیگوس رکھتے ہیں، پاکستان کے معاملے میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. پاکستان ڈکلیئرڈ نیوکلیر اسٹیٹ ہے. تو جب وہ کسی ملک سے اس نوعیت کا پیکٹ کرتا ہے کہ اس پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو بھی دفاعی آپ کے وسائل ہیں وہ بروئے کار لانے کے لیے آپ کمیٹڈ ہیں. تو اس لیے اس معاہدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اب آپ اس کو فلپ کر دیجئے. ناؤ لک ایٹ دا فلپ سائڈ. پاکستان پر حملہ ہوا، بھارت نے بھی کیا، ٹھیک ہے، بھارت کی کھلی جارحیت تھی، بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس پیکٹ کے ہو جانے کے بعد، یعنی جو اس روز بھارت نے حملہ کیا پاکستان پر، بلکہ حملے کیے، تواتر سے کیے، ایک حملہ کر کے باز نہیں آئے وہ اس کا مطلب ہے کہ براہ راست سعودی عربیہ پہ حملہ ہوا. اور کیا بھارت یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ سعودی عربیہ پہ حملہ کرے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو اس لیے اس معاہدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح سے پاکستان ایک نیوکلیر کیپیبل اسٹیٹ ہے، اس کی فوج بہت ویل ٹرینڈ اس کی فوج ہے. تو کیا کوئی سعودی عربیہ پر حملہ کرنے سے پہلے 10 بار یہ نہیں سوچے گا کہ وہ سعودی عربیہ پر نہیں بلکہ پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اس معاہدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اچھا، اب ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ اس کی عملی شکل کیا ہوگی. ایک تو یہ ہو گیا کہ جی یہ صرف پیپر پر ہے، پیپر پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے ممالک کے درمیان معاہدے بھی ہوتے ہیں، پیپر پر ہوتی ہے. اس کی عملی مثال کوئی ملتی ہے، کوئی شکل اس کی موجود ہے؟ حالیہ تاریخ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی ہاں، یہی مہینہ تھا سپٹمبر کا 2001، 9/11 کے نام سے جو جانا جاتا ہے تاریخ میں. امریکہ کی سرزمین پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ، جو مطلب ادر دن وارز اور اس طرح سے جو ہے، تو وہ تھا 9/11. امریکہ چونکہ نیٹو کا ظاہر ممبر ہے، امریکہ بھی بہت سارے ممالک کی طرح، نیٹو کا جو وجود ہے وہ اسی طرح سے آیا ہے کہ ایک ملک پر حملہ تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا. اور نیٹو میں 30 سے زیادہ ممالک ہیں، اور ظاہر اس میں یورپ کے ممالک بڑی تعداد میں شامل ہیں. تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ میں 9/11 ہوا، تو امریکہ میں جب اٹیک ہوا 9/11 کا، تو اس کے بعد جو کولیشن بنا اس میں نیٹو کے ممالک شامل تھے. کیوں؟ کیونکہ نیٹو کا ایک آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ ایک ملک پر حملہ تمام ممالک پر حملہ تصور ہوگا، اور اس لیے ہر ملک نے اپنی فوج کولیشن فورسز میں بھیجی. تو یہ تھی اس کی عملی شکل، جو ہم نے آپ کو حالیہ تاریخ سے مثال دی کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر جب امریکہ پہ حملہ ہوا تو جو نیٹو کے دیگر کنٹریز تھے انہوں نے کہا کہ یہ ان پر بھی حملہ ہے، اور انہوں نے اپنی اپنی فوجیں امریکہ کو دیں، اس لیے کہ اس معاہدے کے تحت جو ان کا نیٹو میں ہوا ہے کہ ایک ملک پر حملہ باقی ممالک پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا. اب نیٹو میں ظاہر ہے جیسے میں نے کہا 30 سے زیادہ ممالک ہیں. اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں تو پاکستان اور سعودی عربیہ ہی ہیں. ہماری کچھ مبصرین سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ اس میں مزید ممالک بھی شریک ہو سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر مڈل ایسٹ کے ممالک اس میں شریک ہوتے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھ سکتی ہے، کہ پھر مڈل ایسٹ میں ایک ایسا بلاک وجود میں آ سکتا ہے کہ جو جس طرح سے نیٹو کے بارے میں کوئی نہیں اس طرح سوچتا کہ اس پر کوئی جارحیت کی جائے، حملہ کیا جائے، کیونکہ وہ مضبوط فوجی اتحاد ہے. تو اس طرح کا ظاہر ہے اس میں جو ممالک شامل ہیں وہ ظاہر امریکہ ہے، یورپین کنٹریز ہیں، بہت بڑی بڑی ان کے پاس فورسز ہیں، ان کے وسائل بہت زیادہ ہیں. لیکن ظاہر ہے دنیا میں سب کچھ پہلی بار کبھی نہ کبھی تو ہوتا ہی ہے. تو کچھ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کم از کم 2 مزید ممالک شامل ہو سکتے ہیں. ابھی فوری طور پر ہمیں نام نہیں پتا، لیکن کچھ لوگ ایک
یا دو ممالک کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اگر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بھی کافی سگنیفیکنٹ ہوگا. اچھا، اب بھارت اس پورے معاملے میں جو سب سے بڑا لوزر کے طور پر جو ایمرج کرے گا وہ بھارت کرے گا، کیونکہ تازہ ترین جارحیت جو دو ممالک ہیں، ظاہر ہے سعودی عربیہ پہ تو ابھی کسی نے حملہ نہیں کیا نا، ابھی جو تازہ ترین حملہ ہوا ہے اسے بھی چند ماہ ہی گزرے ہیں، مئی میں، وہ بھارت نے کیا ہے پاکستان پر. تو بھارت کے لیے ایک درد سر ہے، اور اب بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ خطے میں بھارت کے واویلے کا وقت ہوا جاتا ہے، تو اسی طرح سے اب بھارت جو ہے وہ اس پر واویلا مچانا شروع کر سکتا ہے. وہی کہیں گے کہ جی دیکھیں پاکستان تو یوں کرتا ہے، پاکستان نے تو اس طرح سے کیا، اور پاکستان کے ساتھ اس طرح کے جو تعلقات ہیں اس سے پاکستان کی مزید حوصلہ افزائی ہوگی. بٹ اٹس ٹو لیٹ. آپ کچھ بھی بیانات دیں. بائی دا وے میں ان کا دیکھ رہا تھا تھوڑے بہت ریئیکشنز آنے شروع ہو گئے انڈیا سے، مطلب وہاں پر تھوڑا بہت واویلا مچانا انہوں نے شروع کر دیا، جو کہ ظاہر ہے ان کو یہ تو توقع تھی کہ ان کو تو سب سے زیادہ برا لگے گا اس پورے معاملے میں جو بھی کچھ ہوا ہے. تو اب ویسے بھی ظاہر ہے مئی میں جس طرح سے پاکستان نے جواب دیا بالکل ٹکا کے انڈیا کو، ویسے بھی ان کی ہمت نہیں ہوگی. اور اب جس نوعیت کا پیکٹ ہے وہ کبھی بھی یہ متحمل ہی نہیں ہو سکتے کہ وہ بھارت سے بگاڑ لیں، سعودی عربیہ سے بگاڑ لیں وہ لوگ، کیونکہ ظاہر ہے سعودی عربیہ سے ان کے اس طرح کے معاملات ہیں کہ وہ بالکل سعودی عربیہ سے بگاڑ نہیں سکتے. تو یہ تو بالکل نہیں ہو، بھارت کے لیے تو اس میں بہت زیادہ پریشانی ہے. اچھا، اب ایک سوال اور ہو رہا ہے، امریکہ، کیا امریکہ کا اس میں آشیرواد تھا، مرضی تھی، امریکہ اس پہ خفا ہوگا یا کیا ہوگا؟ نو، امریکہ کو آن بورڈ لیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ ظاہر نہیں ہوا ہوگا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امریکہ خود بھی چاہتا ہے کہ خطے میں اس طرح کا استحکام ہو، اس طرح کا فوجی توازن ہو کہ مزید کوئی جنگ نہ ہو. کیونکہ دیکھیں مشرق وسطیٰ میں اگر امن ہوگا یہ امریکہ کے بھی مفاد میں ہے. تو امریکہ ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ مڈل ایسٹ میں کوئی ایک اور نئی جنگ شروع ہو جائے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ وہ جنگوں کے خلاف ہے، بلکہ ظاہر ہے وہ جنگیں رکوا رہے ہیں. تو اس لیے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ امریکہ اس سے ناراض ہوگا تو ایسا ہرگز نہیں ہے. امریکہ کے آشیرواد کے، امریکہ کی بلیسنگ کے، امریکہ کے نوڈ آف اپروول، چلے میں یہ نہیں اگر کہوں کہ جی امریکہ نے مطلب دونوں ممالک کو نج کیا ہوگا قریب لانے میں، نو، یہ بالکل میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بالکل ہوا ہوگا کہ انہیں اعتماد میں لیا ہوگا. امریکہ کے نوڈ آف اپروول کے بغیر یہ نہیں ہوا ہوگا. اور ظاہر ہے جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ یہ ایک دن میں اس طرح کے معاملات طے نہیں ہوتے، اس کے پیچھے بہت کام ہوتا ہے، بہت سوچ کار فرما ہوتی ہے، اس کے پروز اینڈ کونز دیکھے جاتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے لیے کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، اس کے بعد ہی اس طرح کے معاہدے کیے جاتے ہیں. اینڈ دین اٹس اناؤنس ٹو دا ورلڈ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومسی اور اس طرح کے معاملات طے کر لیے ہوں، نہیں، یا کوئی ڈارک روم کنسپریسی چل رہی ہے، نہیں، بالکل معاہدہ ہوا ہے اور جس طرح سے پوری دنیا کے سامنے. نیکسٹ فیکٹر، چائنا. آف کورس چائنا کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چائنا تو ویسے بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پر چائنا کی اس طرح کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کہیں جنگ کو پروموٹ کرے، یا وہ جنگ کی اس طرح کی کوئی بھی اس کی پالیسی ہو کہ جس سے کوئی بھی دو ممالک براہ راست، اگر چائنا کا تعلق نہ بھی ہو، پاکستان کا تو خیر براہ راست چائنا سے تعلق ہے، پاکستان جتنی اچھی چائنا کی پاکستان سے دوستی ہے شاید ہی کسی ملک سے ہو، تو پاکستان کے لیے تو چائنا کا ایک بالکل ایک الگ اسپیشل پاکستان کی حیثیت ہے. ویسے بھی جن ملکوں کی نہیں بھی ہے، جو ہزاروں میل دور چائنا سے واقع ہیں، ان میں بھی چائنا کی یہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ ان میں کے درمیان جنگ ہو، لڑائی ہو، کیونکہ چائنا کی اس طرح کی انٹینشنز، کیونکہ ان کا پورا فوکس جو ہے وہ ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ پر ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹریڈ کرتے ہیں، یا پھر وہ جو ان کا جو روڈ ون بیلٹ انیشیٹو جو ہے وہ جیسے پاکستان میں سی پیک بھی ہے، تو اس طرح کے منصوبے وہ دنیا بھر میں بناتے ہیں. تو اس لیے چائنا کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چائنا کا اس میں کوئی مفاد ہوگا. کوئی بھی دو ممالک اگر اس طرح کا پیکٹ کرتے ہیں کہ جس سے جنگ کو روکنے میں مدد ملے، تو چائنا مسٹ بی فلی
آن بورڈ اینڈ مسٹ بی ٹوٹلی سپورٹیو. چائنا کی تو جس طرح کی پالیسی ہے تو چین تو اس کو مکمل طور پر سپورٹ کرے گا. اس کی اور بھی بہت سی جہتیں ہیں، ہم اس پر کافی دیر بات کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ شو کا وقت محدود ہے تو میں اس کو بس یہ کہ بہت زیادہ اس پہ نہیں کرتا. ہم دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں. عمران خان نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے، ان کا لب و لہجہ بالکل اسی طرح سے ہے. وہ مطلب ہی ہیز ریفیوزڈ ٹو بچ، وہ بالکل ریٹریٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی معاملے میں بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے. انہوں نے کہا کہ میں عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اور ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں یزیدیت اور فرعونیت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے سوا کسی بھی انسان کے آگے جھکنے کو شرک مانتے ہیں. اچھا دیکھیے، عمران خان کی ایک بات ہے کہ وہ اصطلاحات نکالتے رہتے ہیں نا. ابھی انہوں نے یزیدیت والا معاملہ جو ہے پکڑ لیا. اب وہ کر کیا رہے ہیں کہ وہ بالکل ایک کرسٹل کلیئر قسم کا ایک دکھا رہے ہیں پکچر لوگوں کو کہ دیکھیں جی جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ان کی جماعت کے خلاف، ان کے خلاف، اس میں وہ پیرللز ڈرا کرتے ہیں جو کچھ یزید نے کیا. اور یزید آپ کو پتہ ہے کہ سینونیمس وتھ اٹراسٹیز، ظلم، مظالم کا استعارہ جو ہے وہ یزید ہے. تو جب بھی کبھی آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ صرف یزید کہہ دیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ ظلم کی بات کر رہے ہیں، آپ ناانصافی کی بات کر رہے ہیں، آپ جبر کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی کو جھکانے، توڑنے، اسے زبردستی اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عمران خان نے وہ اس کو پکڑ لیا، اس اصطلاح کو، اور وہ اس طرح کے فریزز کہ ذہنی غلامی، یزیدیت، سر نہیں جھکانا، حقیقی آزادی، اور وہ ریزونیٹ کرتی ہے. ان کے جو فالوورز ہیں، ان کو جو پسند کرتے ہیں لوگ، وہ بہت متاثر ہوتے ہیں ان باتوں سے. وہ کہتے ہیں مجھ پر اور بشرا بی بی پر جیل میں جو ذہنی تشدد ہو رہا ہے وہ عاصم منیر کروا رہا ہے. پھر وہ براہ راست نام لے رہے ہیں. اگین وہ بالکل بھی ان کے طرز عمل میں کوئی آپ کو لچک، کوئی فلیکسیبلٹی بالکل نظر نہیں آ رہی. اینڈ دس از ٹپیکل عمران خان. یہ ان کا جو رویہ ہے، اٹس لائک اے کوئنٹیسینشل ریزسٹنس جو ہوتی ہے، جو ریزسٹنس جو ہوتی ہے نا، مزاحمت، وہ ہے. اچھا پھر وہ اگین جو کچھ چیزیں انہوں نے بالکل جسے کہنا چاہیے ٹپیکل ان کی ہیں، ٹریڈ مارک، وہ یحییٰ خان. اچھا یحییٰ خان کا ریفرنس کیوں ضروری ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ یحییٰ خان نے جو جماعت جیتی تھی فیئر اینڈ اسکوائر، عوامی لیگ جیتی تھی انتخابات میں، انہوں نے ان کو اقتدار منتقل نہیں کیا بلکہ ان کے خلاف آپریشن شروع کر. تو عمران خان یہاں بھی پیرللز ڈرا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی جماعت الیکشن جیتی تھی اور ان کو نہیں موقع دیا گیا حکومت بنانے کا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتی تھی، پیریڈ، اینڈ آف سٹوری. الیکشن نون لیگ نہیں جیتی، الیکشن ایم کیو ایم نہیں جیتی، الیکشن پیپلز پارٹی نہیں جیتی، پیریڈ، اینڈ آف سٹوری. ایسا تو بالکل، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ان میں سے کوئی بھی الیکشن نہیں جیتا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو انتخابات میں جب تحریک انصاف کو بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے اور تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تو مینڈیٹ کو بے شرمی سے چرا لیا گیا. بہت طویل ٹویٹ ہے، ہم اس پر کافی بات کر سکتے ہیں لیکن ظاہر شو کا وقت محدود ہے. تو بس میں یہی کہوں گا کہ آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگ نکلیں اور جلسہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ میرے خیال میں جلسہ کرنا سود مند نہیں ہوگا، اس سے نقصان ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ بہت سے لوگوں کو ظاہر ہے کچھ لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں، کچھ جانے بھی گئی ہیں، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں. پلس یہ کہ اتنا بڑا پاور شو نہیں ہو پاتا، اور جو عمران خان کے مخالفین ہیں انہیں یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ عمران خان کی کال پر لوگ نہیں نکلے. تو ایک تو اس کا جو انسانی پہلو ہے اس پر ہم نے بات کی، اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب اتنا بڑا پاور شو آپ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کے سیاسی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ آپ کی کال پر نہیں نکل رہے، اور جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، ان میں پھر مایوسی بڑھ جاتی ہے کہ جی عمران خان نے کال دی تھی، لوگ نکلے نہیں، کیا مطلب ہے اس کا، لوگ اب ان کی بات نہیں سن رہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جلسہ جو ہے آپ کا شاید یہ اتنی دانش مندی نہیں ہوگی، لیکن ظاہر ہے آپ کے فیصلے ہیں، آپ کرتے ہیں. ہم تو آپ کے اپنے دیکھنے والے، سننے والوں کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں، خبریں لاتے ہیں اور ان پر
تجزیہ کرتے ہیں. تو آج چونکہ ظاہر ہے اس طرح کی 2 باتیں تھیں تو ہمیں باقی چیزیں کور کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن پلیز آپ ہمارا شو دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے تاکہ آپ کو ہم اس طرح کی مزید خبریں اور ان کا کانٹیکسٹ. دیکھیں آپ کو خبر تو ہو سکتا ہے اور چینلز پر بھی مل جاتی ہے اور یوٹیوب جو لوگ کر رہے ہیں ویڈیوز، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کانٹیکسٹ بتائیں، ہم آپ کو اس کا سیاق و سباق بتائیں، ہم آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں تاکہ آپ کو چیزوں کو پرکھنے میں مدد ملے کہ اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ کیوں ہوا ہے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. ہاں ظاہر ہے ہم خبر بھی دینا چاہتے ہیں ہم کو. تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے. آج کے لیے بس اتنا ہی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اگلے شو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.